मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी फिक में हनफी हैं, उनके नाम नेहाद खलीफा की बकायदा वीडियो मौजूद है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी जिनकी नमाज कादियानियों वाली। अच्छा मेरे भाई, हनफी की नमाज पर एक और एतराज़ किया जा रहा है कि तुम लोगों की नमाज कादियानियों ने के तरीक़े वाली है और हमारी नबी वाले तरीक़े वाली है। कादियानी भी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक चलते हैं। कादियानी अगर फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक चलते तो नबी को आखिरी नबी मानते। फ़िक़्ह हनफी की तमाम अक़ीदे की किताबों में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। बाकी वो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो जो ज़बान की हद तक करते हैं नमाज, वजह उसकी है कि कादियानी फिर जो मज़हब है वो हिंदुस्तान में फैला है और उस वक्त हिंदुस्तान में 99.999% हनफी थे, समझ रहे हो? तो उनकी नमाजें चेंज नहीं हुई हैं। तो ये तो कदीम फ़िक़्ह, जितने भी आज अहले हदीस भी हैं, आप माजी में जाओगे तो सब हनफी निकलेंगे, बाप दादे उनके। तो जो इस्लाम बर्रे सगीर में आया और ईरान में आया, जो अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूँ, वो फ़िक़्ह हनफी ही की शक्ल में आया है। मलेशिया में फ़िक़्ह शाफ़ी आया, इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। तो कदीम जो इस्लाम आया है वो तो हनफी फ़िक़्ह ही आया है। बाकी जितने भी हैं वो बाद में आए हैं। 100, 150, 200 साल से ज़्यादा पुरानी उनकी तारीख नहीं है। और कमाल की बात है, वो अपने आप को फ़िरका नहीं कहते, हमें फ़िरका कहते हैं। भाई जो चीज़ बाद में आए वो फ़िरका होगी ना, जो शुरू से आई है वो थोड़ी फ़िरका होगी। जो नई चीज़ आएगी मार्केट में वो क्या होगी? उस पर फिर वो एक इश्काल मशहूर किया जाता है, हम कुरान हदीस को मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को या फ़िक़्ह हनफी को नहीं मानते। इसका मतलब फ़िक़्ह हनफी तौरात और इंजील से निकाला गया है। आप जो चीज़ निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकल रही है? कुरान हदीस से। तो ये लतीफ़ा हो सकता है बेहतरीन, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। बाकी नमाज में यहाँ भी साबित है, यहाँ भी साबित है, रफ़ुल यदैन करना भी साबित है, ना करना भी साबित है। वही बात मैं करता हूँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक अपने हर स्पीच में कर रहे हैं। भाई हर तरह से नमाज हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मेरे वालिद शाफ़ी थे। क्या मतलब? डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे थे कि मेरे वालिद गुमराह थे? उन्होंने बताया कि शाफ़ी फ़िक़्ह भी क्या है, ठीक है, फ़िक़्ह हनफी भी क्या है, ठीक है। उम्मत में इत्तिहाद का वो तरीका तो सूटेबल है जो डॉक्टर जाकिर नाइक लेके चल रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है कि मैं ठीक हूँ बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। जब आप ये बात करते हो और डॉक्टर साहब तो बार बार मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं, लेकिन कमाल की बात है ना, फ़िरका परस्त लोग उनकी इस बात से भी फ़िरका निकाल रहे हैं। सही है ना? वो बार बार कह रहे हैं भाई मैं भी ठीक हूं, यानी फ़िक़ी मसाइल में कह रहे हैं, अकीदे में नहीं। अकीदे में एक ही ठीक होगा जो बेसिक अकीदे हैं। शिर्क ठीक होगा या तौहीद ठीक होगा, खत्म नबूवत ठीक होगी, तो फिर कादियानी ठीक नहीं होगा। इसका मैं भी का मतलब ये नहीं कि मैं भी ठीक हूं कादियानी भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बाउंड्री अल्लाह ने खींच दी है। तो फरोई मसाइल में जो इख्तलाफ होगा उसमें ये भी ठीक है वो भी ठीक है। बहुत से स्कॉलर ना अपना वो ही तमीज़ ही नहीं है उन लोगों में बात करने की, बदतमीजी से 2-4 लोगों की तरफ ही जहन जाता है। खैर, गामदी साहब में तमीज़ है। मैं दूसरे स्कॉलर से कहता हूँ तमीज़ गामदी साहब से लो, इल्म उलमा से लो। तमीज़ से बात करता है वो बंदा, ये एक काबिल तारीफ़ है। गामदी साहब का एक बयान आया था कि एक्चुअली उस ज़माने में जिहाद में लोगों को ज़रूरत थी तो नस्ल बढ़ाने की तरगीब दी गई। एक्चुअली करके ना गामदी साहब हर चीज़ का इस्लाम के हुक्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ एक अखलाक रह गए गामदी साहब के पास ख़ानदानी, वो मैं मानता हूँ। बात करने की तमीज़ है गामदी साहब को। अल्लाह ने औलाद की कसरत को महंगाई का सबब नहीं बताया, बल्कि रिस्क के लाने का ज़रिया बताया है, रिस्क की फरावानी का ज़रिया बताया है। आप फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में आके नस्ल रोक रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप फैमिली प्लानिंग वालों को अल्लाह पे तरजीह दे रहे हो। अल्लाह कह रहा है कि औलाद रिस्क का ज़रिया है, और इसकी दलील भी दी अल्लाह ने। खाली हवाई दावे, माज अल्लाह कोई दावे नहीं किए अल्लाह ताला ने, दावे बराए दावे। अल्लाह ने कहा देखो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आता है, हालांकि पहले दूध कहीं नजर नहीं आ रहा होता। दूध एक साइन है, एक अलामत है कि इसकी बुनियादी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, मैं गाफिल नहीं हूं इससे। अब बेवकूफ़ आदमी कहता है कि सिर्फ दूध ही पैदा किया है ना अल्लाह ने, तो बच्चे को खाली दूध थोड़ी चाहिए, बच्चे को तो लंच के लिए पैसे भी चाहिए, कन्वेंस का खर्चा भी चाहिए, मेडिकल अलाउंस भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, डिमकाना भी चाहिए। तो बेवकूफ़ ये कहता है। अक्लमंद कहता है बच्चे को अभी फ़िलहाल दूध की ज़रूरत थी, अपने अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा कर दिया, ये बताने के लिए कि जो ज़रूरतें होंगी वो मैं पूरी करूंगा। तो इसलिए फ़लसफ़ा ही सिरे से गलत है। और इस फ़लसफ़े का नतीजा क्या निकला है? अंग्रेज़ों ने बच्चे ही पैदा करना खत्म कर दिए। हालांकि वो मुआशी तरक्की की इंतहा, पूरी दुनिया की दौलत खा गए वो, लेकिन कहते हैं गुर्बत महंगाई है, एक्चुअली बच्चे कैसे पालेंगे हम? अबे तुम्हारे पास तो बेतहाशा पैसा है,
تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں, مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں, ان کے کم بچے ہیں. اب جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم, اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو یہ دماغ کا کھیل ہے, خالی دماغ کا کھیل ہے. تو یہ پٹیاں غلط پڑھا دی گئی ہیں ہمیں. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. یہ خوب سمجھ لو, دو چیزوں سے لوگ غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے, غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بڑھانے کا ذریعہ, غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ ہے اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں غربت ہے, آبادی بھی بہت ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے. اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی, کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا, اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے, لوگ سب کمائیں گے. کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے؟ یہاں لوگ کما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں, تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں. وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی, غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں, ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی تو تکے کی پلاننگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے, معیشت کے ماہر تھے, انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں؟ ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا, اس سے بھی ہم جائیں گے. اور تو ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کی اور آسان مثال, لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے, پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کہیں حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے جو جھوٹ بولے گا 1 حج کا ثواب ملے گا اس کو, 2 نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں, یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں. تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے. سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں میں. تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا, چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کا کوئی پلاننگ اور کوئی کردار, گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ اور کوئی کردار نہیں ہے, نہ اسکولوں میں نہ یونیورسٹیوں میں, کہیں بھی نہیں ہے, زیرو ہے. اس کے باوجود بھی بہت حد تک ہم میں اخلاقی خوبیاں بھی ہیں. انگریزوں نے تو 50 60 سال قوم کی تربیت میں لگا دیے, تب جا کے اخلاقی برائیوں کو, جو چند اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی, اور وہاں جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو میرے اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں, لیکن چند اخلاقی برائیاں, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, گالیاں والیاں نہیں, یہ جو چند ایک چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. ہمارے ہاں محنت کیا ہے؟ زیرو. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے. اب یہ بہت فضول دلیل ہوگی کہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے پھر بھی یہاں جھوٹ اتنا ہے. انگریز مذہبی ملک نہیں ہے امریکہ, اور وہ وہاں اتنا جھوٹ نہیں ہے, اس کا مطلب مذہب کو سوسائٹی سے نکال دو. تو مذہب سوسائٹی سے نکلے گا, جو تھوڑا بہت سچ بولا جا رہا ہے وہ بھی سوسائٹی سے نکل جائے گا, کیونکہ سچ بولنے کی تربیت تو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے. تو یہی خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی حکمرانوں کی طرف سے
کوئی پالیسیاں نہیں ہیں, بلکہ حکمرانوں نے اللہ کے فضل سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. تو اگر ہمارے ہاں کچھ ہمیں ملک میں اکنامکلی کچھ تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے, لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو صرف آبادی کی کثرت. میں نے اس پہ ایک باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ آبادی کی کثرت, یہ جرمنی کی رپورٹ, آپ کے وہاں کی یونیورسٹیوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, اس پہ میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ نظریہ اب تبدیل ہو چکا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے وسائل کم ہوتے ہیں. یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہم پرانا سڑا ہوا نظریہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میرا ایک شاگرد جرمنی سے باقاعدہ پڑھ کے آیا, اس نے پوری ریفرنس دی ہے. وہاں کے پروفیسر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے نا, ان میں سب سے بڑی سورس ہی آبادی ہے, باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان غریب ملک ہے تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے کچھ غربت سے تھوڑا بہت جو پیٹ بھر رہے ہیں لوگوں کے. اور ویسے بھی آپ غریبوں کو دیکھ لو جا کے, ان کے بیٹے کما کما کے کھلا رہے ہیں. اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے, وہ بوڑھوں کو گورنمنٹ کھلاتی کیا؟ اولڈ ہاؤس ہے یہاں پہ. امریکہ تو بڈھوں کو اتنا الاؤنس دیتا ہے, فری پھوکٹ میں کھاتے ہیں بیٹھ کے. یہاں دیتی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس IMF کو دینے کے لیے قرضہ نہیں ہے, ہم بوڑھوں کو الاؤنس دیں. یہاں بوڑھوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے بیٹے کھلا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے میاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ اٹھائے گا, بچوں کا خرچہ, اپنے ماں باپ کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. وہاں گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, آدمی نہیں اٹھا رہے. تو آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, سب کچھ شارٹ. اس لیے بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. تو اس لیے غریب بات. اور ویسے بھی دیکھو, ہم یہ تو عقلی دلائل میں دے رہا ہوں نا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسلام نے نسل بڑھانے کی ترغیب, غامدی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں جہاد میں لوگوں کو ضرورت تھی تو نسل بڑھانے کی ترغیب دی گئی. ایکچولی کر کے نا غامدی صاحب ہر چیز کا اسلام کے حکم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف ایک اخلاق رہ گئے غامدی صاحب کے پاس خاندانی, وہ میں مانتا ہوں. بات کرنے کی تمیز ہے غامدی صاحب کو, بہت سے اسکالرز کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. غامدی صاحب میں تمیز ہے. میں دوسرے اسکالر سے کہتا ہوں تمیز غامدی صاحب سے لو, علم علماء سے لو. تمیز سے بات کرتا ہے وہ بندہ, یہ ایک قابل تعریف ہے. بہت سے اسکالر نا اپنا وہی تمیز ہی نہیں ہے ان لوگوں میں بات کرنے کی, بدتمیزی سے 2-4 لوگوں کی طرف ہی ذہن جاتا ہے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کدھر چلا گیا. تو غامدی صاحب نے کہا ایکچولی اس زمانے میں وغیرہ وغیرہ کر کے. بھائی صاحب, اس زمانے میں جو غربت تھی نا, جس میں نبی حکم دے رہے ہیں صحابی کو کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے, یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل ہو کے صحابہ کو یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اتنی غربت تھی کہ بیٹوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یار کھلائیں گے کہاں سے. ان غریبوں کو کہا جا رہا ہے کہ جلد شادی کرو, زیادہ شادیاں کرو اور نسل کو بڑھاؤ. آج ایسی سچویشن نہیں ہے, ہوگی چند ایک گھروں میں, اس کا آبادی سے تعلق نہیں ہے, وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور ملکی پالیسیاں جو حکمرانوں کی وہ غلط ہوتی ہیں. آج یہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہزار گز کے منگلوں میں رہنے والے لوگ, کہہ رہے ہیں ایکچولی تربیت مشکل, ایکچولی ہم کھلائیں گے کہاں سے. ابے تمہارے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ دل چھوٹا ہونے کی علامت ہے. تبھی آپ کو جس کے بچے زیادہ ہیں اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی, خوشیاں نظر آئیں گی, چاہے غریب ہی ہوگا. اور جس کے اولاد کم ہے نا, آپ کو اس کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آئے گی. جس نے اپنے اختیار سے نسل کو روکا ہے اس کی بات کرو, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. جب توکل نہیں, دل کی خوشیاں ختم. ہر وقت اسباب پہ نظر, تو جو ہر وقت اسباب پہ نظر رکھتا ہے اس کو خوشی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو. تو یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی, ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے. شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ. باقی ایک عقلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے, بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. یہ کوئی خرگوش کے بچے تھوڑی ہیں جو ٹھا کر کے 6 پیدا ہو رہے ہوں, یا مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں جو برسات میں ٹر کر کے ایک دم اتنے سارے پیدا ہو گئے. اب میں جب بتاتا ہوں نا, میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں ابھی 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے. اب بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا, الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے وہ.
وہ اب ہمارا دستے بازو بن گیا, اللہ برکت دے اس میں, نظر نہیں لگا دینا. اب تو مجھے غصہ بہت آنے لگا آج کل. تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگا, اس کو کہا کہتے کچھ کما یار, تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک پٹے گا. تو صحیح ہے نا. تو وہ تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی ہو جاتی ہیں اپنے, ان کی رخصتی ہو جاتی ہے, ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے. اب جب اللہ نے, میں شو کے لیے یہ مثالیں نہیں دیتا, سمجھانے کے لیے کہ یار میں نے جو دعوے کیے تھے اللہ نے مجھ سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو ہماری تو کوئی بہت بڑی آمدن نہیں تھی بھائی, اسی میں ہم پلے بڑے ہیں, تو بچے بھی اس میں ہم نے پل گئے, بڑے ہو گئے, کھا لیا پی لیا. اور غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو. مالدار کے بچے تو کھا کھا کے بگڑتے ہیں, وہ تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں نا مالداروں کے گھروں کے جو حالات ہیں, ہم سے ملتے ہیں, اللہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا میں نے, لیکن جو حالات ہیں کہتے ہیں یار ہم نے ان کمبختوں کو جنا کیوں. کہتے ہیں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کمبختوں کو پڑھایا, آج ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, گرل فرینڈ کے بازو میں جا کے بیٹھتا ہی ہے. تو وہ 2 بچے جو تربیت کے لیے نکالے تھے نا انہوں نے, ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن بہتوں کا حال خراب ہے. اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا, کل کی بات ہے یار, 500 گز کے بنگلے تھے, کل ہی کی بات ہے, سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں. 500 گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اندر. ماں باپ کے 2 بچے تھے, گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ابے اس سے تو وہ جھونپڑا اچھا ہے یار, بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس. نہیں آئی تو ایسے بنگلے کا تم نے کیا کرنا ہے. بیڈ روم اس پہ فخر ہو رہے, 4 بیڈ ڈی ڈی, 5 بیڈ ڈی ڈی, یہ چلا رہے ہیں نا. 5 بیڈ ڈی ڈی, 4 بیڈ روم ڈی ڈی, وہ ہے نا وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کی زبان پہ. تو میں نے کہا ڈی ڈی کا کیا کرنا ہے, گھر میں بندہ ہے نہیں یار, جن بھوت رکھ لو یہاں لا کے. دیواریں بڑی بڑی, واش روم اتنے بڑے بڑے, وہ فٹ بال کھیل لے آدمی واش روم میں جا کے, اس پہ فخر کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی, تمیز سے انسانوں کی طرح زندگی گزارو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلانے والا پلانے والا, نسل بڑھاؤ. بیٹے بہویں, مولانا طارق جمیل صاحب سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, سنا بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, کہیں بھی جا رہے ہو. میرے نانا کی میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے نانا کی اولاد تھی, بیٹے بہویں, عمر بھی بڑی لمبی ماشاءاللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے کوئی پوچھتا, عنایت اللہ نام تھا ہمارے نانا کا نا, مولوی صاحب بھی تھے, وہ آرمی میں تھے لیکن مولانا تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی کمبختوں کے یہاں ہو ہی نہیں, خیریت ہی خیریت ہوگی ان کے یہاں. کہہ رہے ہمارے تو بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے, کبھی کسی کے سر میں درد ہے, بہو کا موڈ آف ہے, کوئی داماد تھوڑا آڑا ترشا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے تو گھر میں افراد ہیں بھائی, تو کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی چلتی ہیں, غم بھی چلتے ہیں. خیریت ان کے یہاں ہوتی ہے, بندہ ہی نہیں ہے. اب آپ ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے میں جاؤ گے, خیریت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک بوڑھا وہاں خیریت سے بیٹھا ہوگا, ایک بڑھیا وہاں پہ خیریت سے بیٹھی بھی ہوگی, شوگر کی ٹیبلٹ رکھی بھی ہوگی, بلڈ پریشر کی مشین ہے, کیونکہ پیسہ بہت ہے, ڈاکٹر ہر وقت دائیں بائیں, وہ چیک کر کے نکل لیں گے. وہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسی خیریت کا میرے بھائی. تو اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نسل بڑھاؤ, خوشیاں پیدا کرو. اور گوروں کی حالت دیکھو, قابل ترس, خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے, بہت رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ان بیچاروں کا ہوا کیا ان کے ساتھ. تو ان کو ایسی, ان کی عورتوں کا دماغ خراب ہوا ہے نا, ان کی عورتوں کی زندگیاں بھی برباد, وقت پہ بچے نہیں پیدا ہوتے, بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جب ہی ملتی ہے جب اس کی اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی, اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے, دولہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, آئی لو یو, اور وہ 4 دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے, یہ اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے, اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے, غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے, میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں, یہ جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60 طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں دے دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم ہو گئی, اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں, فضول. اچھا میرے بھائی,
سوال مکمل پڑھیں. میری ڈگری مکمل, میرے کو مشورے دے رہا ہے, دیکھو بھائی میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر اسرار نہیں ہوتا, ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نہیں ہوتا. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لے نا, انٹر تک تو تعلیم اس زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے, تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامع ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا کیا ہے. عالم بننا ہے دین کا علم تو پھر مکمل اس میں جت جاؤ. ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر کے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب غیر معمولی حافظہ اللہ نے دیا, وہ ادھر آئے اور وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئے. یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا, پھر اس میں معلومات لی, مطالعہ کیا. ہر آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں, نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے نارمل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیں کدھر کو جانا ہے. ہاں پھر بھی اگر کسی نے بیچلر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, ماسٹر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, تو پھر جامع ترشید نے اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس پہ بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ بھئی 4 سال کا عالم کا کورس رکھا ہوا ہے. اس میں عربی گرامر سکھاتے ہیں, آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں, جو اسلام کے بیسک جو عالم بننے کے لیے بیسک اصول ہیں. تو وہ 4 سال میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. تو وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا بہت سے لڑکے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں جو عالم بھی بنے اور پھر وہ دین دنیا دونوں میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی. لیکن اس کے لیے پھر ان کی اسٹرگل, ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ محنت نہ ہو یا دماغ زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی پورے طور پہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایسے یہ جامع ترشید نے ایک بہتر آپشن دیا ہے آپ کے لیے. ورنہ آپ اپنے شعبے میں رہ کے بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں, اپنے شعبے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اسلام کو تمام شعبوں کی ضرورت ہے. یہ نظریہ غلط ہے کہ اسلام کو صرف مولاناؤں کی ضرورت ہے. اسلام کو تاجروں کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محنت نہ کی ہوتی, زبردست سائنٹسٹ نہ بنا ہوتا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا, تو میرے استاذ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنٹسٹ بنے, انہوں نے کہا میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بناؤں گا. اس وقت ان کو خیال آتا ہے میں ڈاکٹر اسرار بن جاؤں یا ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاؤں. وہ بندے نہ بندے پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے, ڈھنگ کی بم, ایک آبادی اور ایک بم, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بچا نہیں ہے. 2 چیزوں کو سنبھالو, باقی بھی کرو, خالی اس پہ گزارا نہیں کرو, لیکن یہ 2 چیزیں کسی حد تک بچ گئی ہیں خاندانی ہمارے پاس. ایک آبادی کی کثرت سے بھی ملک عسکری لحاظ سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھو چیونٹی کا جب سانپ سے مقابلہ ہوتا ہے نا, طاقتور کون ہے؟ سانپ. لیکن جیتتا کون ہے؟ چیونٹیاں. کیونکہ چیونٹیاں ایک آئے گی, دوسری آئے گی, تیسری آئے گی, پھر چیونٹیوں کی اتنی فوج آتی ہے نا, سانپ بالآخر, کیونکہ چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی, اتنی جمع ہو جاتی ہیں, وہ کس کو مارے گا سانپ, مار کے تھک جاتا ہے, ایک مرتی ہے 10 پیچھے سے تیار کھڑی بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کسی آرمی کے ماہر ایکسپرٹ آفیسر سے پوچھو کہ جب آبادی کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے نا, تو آبادی اگر بہت زیادہ ہے آبادی, تو آبادی جیتتی ہے ہمیشہ. جب آبادی کا مقابلہ فورس, تو طاقت بھی ضروری ہے اور آبادی بھی ضروری, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ جو لوگ میرے اس طرح کے بیانات کے نیچے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے اس مولوی کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن نے سب سے بڑا مسئلہ آبادی کو قرار دیا ہوا ہے اس وقت, تو میں ان سے کہتا ہوں ابے اس کمنٹس کرنے والے کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں جس اسپیڈ سے گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے, گرا نہیں ہے. گروتھ ریشو تو ابھی بھی آبادی بڑھ رہی, وہ کم ہو گیا خطرناک حد تک, جس سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو نہ تمہیں یونائٹڈ نیشن کا پتا اور نہ تمہیں, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے,